अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन पेशकश लेके आए शाहिद अनवर को। मुफ्ती साहब का जवाब। शाहिद अनवर गरीबो, मेरे को पहले नहीं पता था, बट रील्स पे देखते देखते मोटिवेट करने का उनका एक अलग ही अंदाज है, अलग तरीका है। वो लोग को जलील करके मोटिवेट करते हैं कि भाई काम धंधे पे लगो, काम करो, गरीब क्यों रहना है, पैसे वाला बनो। जब तुम्हें अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं कुछ काम करते हो, बिजनेस करो। गरीबों बिजनेस करो, ऐसा कहते हैं वो। आई एम नॉट सेइंग। मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। दोनों भी अपने फेवरेट है, दोनों भी अपने को पसंद है, अपन दोनों के खिलाफ नहीं है, दोनों भी अच्छे लगते हैं अपने को। थोड़ा सा हमारे शाहिद भाई का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, बट आई लाइक हिम। मेरे फेवरेट है भाई कुछ, क्योंकि शाहिद भाई काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक बोलते हैं। हाँ। एक थोड़ा सा जलील करते हैं, वो चीज़ छोड़ के अगर देखोगे ना, काफ़ी चीज़ें वो लॉजिकली बहुत अच्छी बोलते हैं, विच इज़ द, इसीलिए लोग उनको देखते हैं ना, इस थोड़ी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते, जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते, पैसा कमाना मना है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। अच्छा, बाज़ लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और पता नहीं क्या क्या फांसी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोज़ा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो वो गरीब ना तो बीसे बेगैरत है, ना उस पर कोई इल्ज़ाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा, और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज़्यादा होगी। और बाज़ दफ़ा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज़ दफ़ा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। तो पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है। पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना, ये क्या है? बुरी चीज़। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर। कारून ने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने मेहनत की है भाई, उस नॉलेज के नतीजे में मिला है मुझे, अल्लाह का एहसान थोड़ी है। और फिर बड़ी जाहो जलाल के साथ सवारियों में निकलता, तो सारे जो कौम के गरीब लोग थे ना, उसको देख के क्या कहते हैं, उसको देख के खुद अपने आप को बीसे बेगैरत कहना शुरू कर देते। कारून नहीं कहता था, वो खुद कहते थे यार लाइफ स्टाइल तो इसका है और हम क्या हैं। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था, उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाह, तबाह हो जाओ, नेक अमल पे जो आखिरत मिलेगी वो इससे कई गुना बेहतर है। ये कोई रश करने की चीज़ नहीं है कि इस पे रालें टपकाना शुरू कर दो। क्या हो गया भाई, तू अच्छी सवारी में घूम गया, क्या हो गया, तू जहाज़ों में दुनिया में फैल गया, तो इसमें कौन सा इतनी कोई बड़ी बात है, थोड़े दिन में मर के सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज़ कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और ख़ुद क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते, पैसा कमाना मना है।
کس نے کہا بھائی؟ ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے، نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے، چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے، پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے، اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا، ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے، کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب، کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا، بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا، پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، کہنا کافی نہیں ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے بھائی؟ ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا، 3 پیس سوٹ پہنایا، اچھا کھانا کھلایا، بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا میش کر، وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا، کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا، بولے گا یار یہ، لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے، آپ کیا کہو، وہ غریب کیا کہے گا؟ یار میں کہاں، وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے بھائی، یہ تو اس کا احسان ہے۔ تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے، تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں، کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے، اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا۔ تو صرف عمل کافی نہیں ہے، دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا، چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے، تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی، اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا۔ تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا، جلدی سے میں تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں، خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے، غریب لوگوں نے کہا نا ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا، ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو احسن کما احسن اللہ۔ تو قارون نے کیا کہا؟ یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے۔ تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری۔ اہل علم نے کیا کہا؟ جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ پھر اسی کے تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا، ہم غریب اچھے ہیں بھائی، اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں۔ تو جو ریشو ہے نا جرائم کا، اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے۔ دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں، سارے نہیں بہت سارے سیاستدان، ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں۔ قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے۔ فرعون مالدار تھا، موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ، غریب تھے۔ مجرم کون تھا؟ فرعون مجرم تھا، دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے۔ او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے، ہوس بڑھتی ہے، روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب۔ تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ختم ہو سکتی، ایسے ہی رہے گا۔ تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی، کما لے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے؟ انجوائے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی اسے بغیرت نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے، برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی۔ اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں، یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں، تو اسے بولا ٹھیک ہے عیاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا، تو اب 2 بچوں کو تم بھی مولوی بنا دو،
فوراً سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ. لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو, کھائے گا کہاں سے. تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے؟ اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے. اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں, ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے, اور ملا کی دوڑ گھر سے مسجد, اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی. اور 4 شادیاں تو دور کی بات, کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا. سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رزق دوڑ کے آتا ہے, مولوی آگے آگے, رزق روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. حقیقت ہے. اب تو پراٹھے, روٹی بھی نہیں, روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ پراٹھا ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے, ضرورت بھی ہے پیسے کی, سوسائٹی کو بھی, معاشرے کی بھی. غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا, اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے, یہ بری چیز ہے. تو علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے. عشق نہیں ہوتا دولت سے, دماغ خراب نہیں ہوتا. اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے؟ چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. سہولتیں تو ہر آدمی, بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس. دل بڑا ہوتا ہے, جہاں آیا خرچ کیا. اور دنیا پرست آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا, سیب اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس نے سیب اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں, انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ, گولڈ, بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا, انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں. میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا, جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے. ان کی ارننگ بھی کیا ہے, پیچھے بچایا بھی کتنا ہوگا. میں اس مولانا کو جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فی الحال اب تک کتنی تھی, ٹوٹل یہ تھی. تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فی سبیل اللہ دے دی. اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے, ان کی سورس آف انکم اچھی ہے, لیکن آج کسی میں اتنا ظرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو. جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو مولویوں کے کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. جو 2 نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں نا, ان کی 2 نمبری پھر افورڈ نہیں ہو سکتی. جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, لیبلوکم, اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا. گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا. لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے. تم میں عمل زیادہ سے زیادہ, احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں تفضیل, اچھا نہیں, دوسرے کے مقابلے میں اچھا. کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے, اچھا کر لیا نا ہم نے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, امتحان صرف اچھا نہیں ہے, اچھے سے اچھا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, دماغ سے کرنٹ جا رہا ہے نا دل کی طرف, تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دماغ سمجھ رہا ہوگا. تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست غالب ہے, برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں. الغفور, اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں, توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے. ہم کتنے عرصے سے قرآن, بہت زبردست ویڈیو تھا مفتی صاحب کا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ مفتی صاحب بھی ہمارے فیوریٹ ہیں, شاہد انور بھی ہمارا فیوریٹ ہے. شاہد انور صاحب کا جو طریقہ ہے غریبوں کہنے کا, بس وہ طریقہ تھوڑا سا مطلب غریبوں تو چلو ٹھیک ہے, بٹ وہ جس طرح سے وہ لوگوں کی پوری ایسے کھال اتیر دیتے ہیں, لوگوں کی پوری عزت نکال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ذلیل کرتے ہیں. بس وہ اگر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے نا, ان کا جو لاجک ہے اور جو ان کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے نا بھائی, کمنڈیبل. اینڈ مفتی صاحب کے تو کیا کہنے, انہوں نے بھی بہت بہترین طریقے سے, اخلاق سے, صحیح طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کوئی بھی انسان, یہ چیز ان کی بالکل صحیح ہے, چاہے آپ لاکھ کوشش کر لو, چاہے آپ کتنا بھی کچھ کر لو, آپ کا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق آپ کے لیے لکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملنا ہے. دعا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا.
بٹ باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. بائے بائے, ٹیک کیئر, سی یو.